बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हज़ूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने पॉडकास्ट में। आज इंशाल्लाह हम बलूचिस्तान के हवाले से बात करेंगे। हमेशा से बलूचिस्तान के हवाले से बात करते हैं। आज कुछ नई चीज़ें, कुछ नए डेवलपमेंट्स हैं जो बलूचिस्तान में पेश आए हैं। तुर्बत में एक वाक़या पेश आया, उस हवाले से भी बात करेंगे। पंजगूर में जो मनशियात बरामद होती है, आपको पहले भी हमने ऐसी खबरें दी हैं, लेकिन ये चीज़ें भी बढ़ रही हैं, तो इस हवाले से बात करेंगे। और आगे चल के कुछ और चीज़ें भी हैं, सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और कुछ भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट्स किस तरीके से उनका कैप्शन तब्दील करके उसी चीज़ को आगे चला रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे जो इंटरनल कुछ लोग हैं वो भी उस चीज़ में मुलव्वस होते हैं, और बैरूनी मुदाखलत तो हमेशा से होती है जब भी पाकिस्तान के हालात ख़राब किए जाते हैं। तो उन दोनों अनासर पर हम बात करेंगे, गेस्ट की राय जानेंगे। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं तनिया बाज़ई साहिबा। उनसे बात करते हैं। तनिया, खुशामदीद। थैंक यू। तनी, सबसे पहले तो तुर्बत में जो एक डेवलपमेंट पेश आई है, महबूब अली नाम का एक आम शहरी था जिसको बीएलएफ ने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। उन्हीं की जो बहन हैं और उनके वालिदैन हैं, सोशल मीडिया पर भी आए और उन्होंने ये सारा किस्सा भी सुनाया। आप इस जो एक जुल्म की फ़िज़ा है इन दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से, अपने ही बलोचों को मार रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखती हैं? देखिए, शुरू से ही जो दहशतगर्द तंजीमें हैं बलूचिस्तान की, वो अपने बलोचों को मार रही हैं। हाँ। हमें अब तक हमारे दिमाग में ये डाला गया था कि वो जो मसख़ शुदा लाशें फेंकी जा रही हैं, वो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की तरफ से हैं। हुँ। जब हमने अपनी तहकीक की, जब हमने अपनी रिसर्च की, जब हमने हक़ाइक़ का वो किया, तो हमें पता चला कि नहीं, ये मसख़ शुदा लाशें भी जो बलोच के हैं, वो अपने ही बलोच गिरा रहे हैं। वो सही। बीएलए, बीएलएफ, बीआरए, ये इसके पीछे है। अब आप पिछले 6 महीनों से देखें कि ये अपने ही बलोचों को मार रहे हैं। और महबूब अली जो कि तुर्बत से इनका ताल्लुक़ था, इनके मैंने जो इनके पेरेंट्स ने इंटरव्यू दिया है, हुँ। तो आप ज़ुल्म की इंतहा देखें कि चले ठीक है, आप हमें ये बताएं आपका दुश्मन कौन है? आपका दुश्मन पाकिस्तान की आर्मी है, आपका दुश्मन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, या आप अपने बलोच को भी आपने अपना दुश्मन बनाया हुआ है? आप अपने बलोच को भी मार रहे हैं, आप अपनी पाक आर्मी को भी मार रहे हैं, आप अपनी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को भी रोज़ टारगेट कर रहे हैं। तो सिर्फ महबूब अली नहीं, बुकटी साहब, शायद आपको पता नहीं है, मैं कोई आप सोचें 80 ऐसी फैमिलीज़ को जानती हूँ, 80, जिनके मर्दों को बीएलए ने शहीद किया है। और वो इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन इस पर जो नाम निहाद जो हुकूक का वो चूरन बेचते हैं, ह्यूमन राइट्स का, वो चुप हैं। तो बीएलए ने हमेशा अपने लोगों को मारा, रिसेंटली अपने कमांडर्स को भी उन्होंने खुद मारा है। बिल्कुल। तो यही इनका एक वो, और फिर इल्ज़ाम किस पे लगा देते हैं? पाकिस्तान की रियासत पे, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स पे। इसी तरह आप देखें जो ये जो जेल में बैठी क़यादत है इनकी, बीवाईसी की, अभी समीदीन का जो बाप था, दीन मोहम्मद, डॉक्टर दीन मोहम्मद, वो भी बीएलए का आपसी लड़ाई में मारा गया, और फिर उसका कोई अता पता नहीं चला। इस तरह जो जेल में बीवाईसी की लीडरशिप बैठी है, लांगव, उसके वालिद को भी आपको पता है बीएलए ने खुद मारा, आपस की लड़ाई में मारे गए। तो इस तरह हमारे पास बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। अब इन लड़कियों को पता है कि हमारे जो आबाओ अजदाद थे दहशतगर्द थे, हमारे बाप भी दहशतगर्द थे, हमारा पूरी ब्लड लाइन ही दहशतगर्दी, पहले तो ब्लड लाइन है नहीं, अगर है भी तो वो दहशतगर्दी की ही हिस्ट्री है इनके पास। और इनको मारा किसने? उसी दहशतगर्द तंजीमों में जिसके लिए वो काम करते थे। तो अभी हमें पता चला बलूचिस्तान में जो आए रोज़ ये मसख़ शुदा लाशें फेंकते थे, फिर वीडियोस बनाते थे, तस्वीरें बनाते थे, ट्विटर पे चढ़ाते थे, प्रोपेगेंडा करते थे। एक हद तक हम भी इसको समझ रहे थे कि शायद जुल्म हो रहा है। इमोशनल हो अभी गए। पता चला कि वो मसख़ शुदा लाशें बीएलए खुद अपने लोगों को मार मार के गिराती रही है, वीडियोस बनाती रही है, और इस तरह रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करती रही है। बिल्कुल तानिया, मैं भी एग्री करता हूँ आपके साथ, क्योंकि प्रोपेगेंडा बहुत पहले से स्टार्ट था। ये तो अभी हमारा ये सेटअप है, हम इस पे बात करते हैं, आवाम को चीज़ें बताते हैं। पहले तो हम भी इसको सही मानते थे, क्योंकि हमें भी रियलाइज़ हुआ, जब चीज़ें देखी तो हमें भी ये चीज़ समझ आई कि ये तो एक लाहासिल जंग की तरफ हमें धकेला जा रहा है। तानिया, एक और डेवलपमेंट सामने ये पंजगूर से, क्योंकि मनशियात पे काफ़ी अभी इनका रुझान बढ़ गया है दहशतगर्द तंजीमों
تنظیموں کا. ابھی ایک IBO ہوا ہے, بہت کامیاب تھا, اس میں 4.9 بلین مالیت کی منشیات برآمد ہوئی, 2 افراد بھی گرفتار ہوئے. اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پنجگور کے لیے, اور 4.9 بلین کی اگر ڈرگس پکڑے گئے ہیں منشیات, تو 4.9 بلین مذاق تو نہیں ہے. بالکل. اور یہ وہی منشیات ہیں جو دہشت گرد تنظیمیں بلوچ یوتھ کو آپ سے اس پہ لگا دیتی ہے, جو دہشت گرد تنظیمیں بلوچ یوتھ کو انہی منشیات کے تھرو ٹریپ کرتی ہیں. ایون بلوچ لڑکیاں جو خودکش بمبار بن رہی ہیں وہ بھی انہی منشیات کا استعمال کرتی ہیں. تو بلوچ یوتھ ٹریپ ہی منشیات کے تھرو ہو رہا ہے. بلوچ یوتھ آج جو پہاڑوں پہ خود جا رہا ہے, چاہے وہ بچیاں ہوں یا بچے ہو, تو ان کا پہلا سٹیپ ہی منشیات ہے. پہلے ظاہر ہے ڈرگز لیں گے, اپنے سینسز کھوئیں گے, سینسیشنز کھوئیں گے, اپنی مینٹل ہیلتھ تباہ کریں گے, پھر جا کے واردات کریں گے. ایک نارمل اور سینسیبل بندہ کبھی اپنے ملک کے خلاف یا اپنی جان نہیں دیتا. تو صرف بلوچ میں لڑکوں کی بات نہیں کرتی, بلوچ لڑکیاں بھی جو خودکش بمبار بن جاتی ہیں, سب سے پہلے سٹیپ ہی یہی ہے کہ ان کو منشیات کی طرف راغب کیا جاتا ہے. تو یہ 4.9 بلین جو پنجگور سے منشیات برآمد ہوئے ہیں, تو یہ ہماری سیکیورٹی آفیشلز اور وہاں کے جو بھی آفیشلز ہیں ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. بالکل تانیہ, اور چیز بھی ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت کرتے ہیں دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں, وہ بھی انہوں نے اپنا ایک ہائبرڈ ونگ بنایا ہوا ہے, لیکن بھارت کی مداخلت بھی ہم بہت مطلب ویزیبل ہو گیا, ابھی پرومیننٹ ہو گیا. اکاؤنٹ جب سے یہ ایکس نے ایک نیا اپڈیٹ لایا ہے کہ بھائی پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ بیس ہے یہ اکاؤنٹ, جو ریجن کا نام آ جاتا ہے, وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں یہ جو بلوچستان پر پروپیگنڈا کرتے ہیں اپنے طریقے کے, وہی نا چورن بیچتے ہیں, تو اس پر بھی بھارت لکھا ہوا آتا ہے, کبھی کوئی سنگاپور, یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوئی ہیں. ایک اور چیز سامنے آئی ہے, کیونکہ اندرونی عناصر بالکل مداخلت, جو بیرونی مداخلت ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں, ان کا ہوا دیتے ہیں. شہباز گل PTI کے ایک مطلب اچھے پولیٹیشین تھے, نامی گرامی, وہ ابھی تو مقیم ہیں امریکہ میں, لیکن انہوں نے ایک DGI-SPR کے خلاف ایک پوسٹ کیا اور ویڈیو بھی ڈال دی. اسی پوسٹ کو, اسی ویڈیو کو اٹھا کے بابا بنارس جو کہ ایک بھارتی پروپیگنڈا اکاؤنٹ ہے اس نے لگا دیا, اور اپنا ایک کیپشن وہ ہٹا کے دوسرا اپنا کیپشن لگا دیا. اس لنک کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اندرونی لوگ جو پروپیگنڈا کے طور پہ ریاست کے خلاف, فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں, اسی پوسٹ کو یوز کرتے ہیں جو بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, وہ چیزیں, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کہ بگٹی صاحب جو بھی بیرون ملک پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں, یا تو وہ ڈنکی لگا کے بھاگے ہیں, یا تو وہ گدھے پہ سوار ہو کے آپ نے دیکھا ہوگا بھاگ گئے ہیں, یا تو وہاں اسائلم لیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں رہتے بھی تھے, کھاتے بھی تھے, پیتے بھی تھے, پیسہ بھی یہاں سے بنایا. صحیح بات ہے. لیکن جب وہاں گئے ہیں تو اس قدر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے, اس ملک کے خلاف, کہ یہ انڈیا سے بڑے دشمن ہیں ہمارے. آپ نے کچھ نام بھی لیے, آئی تھنک شہباز گل ہے. یہ وہ زومبیز ہیں کہ جب سے بگٹی صاحب یہ سیاست میں آئے ہیں, یہ والی PTI جو ہے, پہلے تو سیاست سے شائستگی ختم ہو گئی ہے. اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. پہلے ایک سیاست دان یا سیاست وال کا ایک ہوتا تھا اورا, ایک ڈیسنسی, آپ کہیں کہ ایک رسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی. جب سے یہ جماعت آئی ہے سیاست میں سے شائستگی ختم. ہمیشہ ملک توڑنے کی بات کریں گے, ٹھیک ہے, ہمیشہ پاکستان توڑنے کی بات کریں گے. آپ ان کے انٹرویوز دیکھ لیں, جو جن کو یہ وہ لیڈر مانتے ہیں, ان کا جو لیڈر کے انٹرویوز ہیں, یا تو پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں, یا تو کہیں گے پاکستان ڈیفالٹ کر گیا. یہ تو تسبیح لے کے گھوم رہے تھے کہ پاکستان کے 4 ٹکڑے ہوں گے. یہ تو تسبیح لے کے گھوم رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, اس کا سری لنکا سے بھی برا حال ہوگا. تو PTI وہ لوگ ہیں کہ یہ مدد امریکہ سے مانگتے ہیں, بیانیہ اپنا انڈیا میں چلاتے ہیں, دوست یہ طالبان کو مانتے ہیں, اور گالی یہ پاکستان کو دیتے ہیں. تو یہ وہ میں کہوں گی یہ وہ وائرس ہے اس ملک میں. ایک قوم لوط تھی, ٹھیک ہے, جو ایک عذاب تھا, ابھی ہے قوم یوتھ. اور اس کو ختم, اور اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے میرا آرمی چیف سے مطالبہ ہے, فیلڈ مارشل سے, کہ ان کے لیے الگ جیل بنائی جائے. جب تک ان کے لیے الگ جیل نہیں بنائی جائے گی قوم یوتھ کے لیے, کیونکہ آپ دیکھیں یہ پاکستان کے سب سے بڑے دشمن ہیں. یہ کہتے ہیں ہمارا ریبر پرائم منسٹر آئے, پاکستان کے 100 ٹکڑے ہوں, ان کو فرق نہیں پڑتا. ابھی مئی میں جب ہمارا انڈیا کے ساتھ جنگ ہوا, یہ پوری
یہ پوری آپ کہیں یہ جو یوتھیا ہے یا پھر زومبیز ہیں یہ انڈیا کے ساتھ کھڑے تھے سوشل میڈیا پہ, یہ انڈیا کا نیریٹو پروموٹ کر رہے تھے. دیکھیں بگٹی صاحب, جب بھی ملک توڑنے کی بات آتی ہے کچھ اسپیشیز, میں تو ان کو اسپیشیز ہی کہوں گی, وہ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں, چاہے وہ عمران ڈو ہو, چاہے وہ مارنگ ڈو ہو, چاہے وہ افغان ڈو ہو, چاہے یہ جو لاروبر کا نعرہ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ پشتین انڈو, ٹھیک ہے, چاہے وہ کمپرس لیڈران ہو, ٹھیک ہے, یہ سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں اور پاکستان کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. آپ اوپینین رکھیں, ڈفرینس آف اوپینین رکھیں, آپ ایک دوسرے سے اختلاف رکھیں, لیکن پاکستان کی سوورینٹی اور نیشنل سیکیورٹی کو آپ تھریٹ نہ کریں نا. آپ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیں, بے شک آپ ایک ساتھ ہو جائیں. تو یہ جو بیرون ملک بیٹھے ہیں کچھ صحافی, وہ ایک تو یوٹیوب چینل چلانے کے لیے, کیونکہ ان کو باقاعدہ پیسے ملتے ہیں, جب مونیٹائز ہوتا ہے تو جتنا بھی یہ جھوٹ بولیں گے, ڈسرپشن پھیلائیں گے اور ہمارے پاک آرمی, ہمارے پاکستان کو بدنام کریں گے, اتنا ہی ان کو پیسہ ملتا ہے. فری میں کوئی نہیں بولتا بگٹی صاحب, نہ فری میں کوئی اتنا اپنے ملک کے خلاف جاتا ہے, تو ان کو پیسے ملتے ہیں ہر بات کے, ہر یہ جو نیریٹو اپنا بلڈ کرتے ہیں ان کے پیسے ملتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ جو بیرونی ملک بیٹھے ہیں, اتنا میں بتا دوں کہ بہت جلد آپ ان کو پاکستان میں دیکھیں گے, بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ جیلوں میں ہوں گے, اور جتنا انہوں نے انتشار پھیلایا ہے, جتنا پاکستان کو بدنام کیا ہے, ان کو انٹرپول کے تھرو واپس لایا جائے گا, چاہے وہ عادل راجہ ہو, چاہے وہ شہباز گل ہو, چاہے وہ صابر شاکر ہو, چاہے وہ معیز پیزادہ ہو, ان سب کو واپس لایا جائے گا اور عبرت کا نشان بنایا جائے گا. بگٹی صاحب, یہ میں کہوں گی کہ آپ نے جب سوشل میڈیا کی بات کی کہ یہ بیرون ملک بیٹھ کر جو ہے جس طرح پاکستان کے خلاف بولتے ہیں, تو آپ یقین کریں ابھی مئی میں ہماری انڈیا کے ساتھ لڑائی تھی, ٹھیک ہے, تو یہ سارے عمران ڈو, افغان ڈو, مارنگ ڈو, یہ لاروبر ڈو اور یہ جو کمپرس ڈو ہے, سب انڈیا کے ساتھ تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے ان کو اتنی بھی, ان کو آپ کہیں نا کہ اپنے ملک کے لیے اتنی بھی رسپیکٹ نہیں ہے, نہ اتنا ان کو آپ کہیں کہ ڈگنیٹی ہے کہ یہ اسی ملک میں رہ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں بس عمران خان پرائم منسٹر آئے, ملک جائے بھاڑ میں. شاندانہ گلزار سے پوچھا گیا, کسی اینکر نے پوچھا, کسی رپورٹر نے, کہ پاکستان آپ کے لیے فرسٹ پرائیورٹی ہے یا عمران خان, تو اس نے کہا اگر عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. تو اتنی بڑی سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو پولیٹیکل پارٹی لگتی ہے, ان کا کوئی ویژن یا وزڈم ہے, یہ حادثاتاً بنی اور حادثاتاً ہی جائیں گی. تو میرا آرمی چیف سے مطالبہ ہے کہ آپ خدا رہا ان کے لیے الگ جیلز بنائیں, ورنہ یہ جو پارٹی ہے پی ٹی آئی, یہ آپ کی سوورینٹی کے لیے تھریٹ ہے, آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے, اور آپ کی رٹ کے لیے تھریٹ ہے پاکستان کے لیے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں, جو ہمیشہ پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں. آپ ان کی انٹرویوز نکالیں, جو ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. پچھلے 14 سال سے ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے پاکستان کے لیے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ صرف بد زبانی, بد اخلاقی, بد تہذیبی, گالم گلوچ, یہ ان کی سیاست ہے. 14 سال میں انہوں نے کیا کیا؟ صرف کنٹینرز کے اوپر چڑھ کے لوگوں کی عزتیں ہی اتاری ہیں, اور تو انہوں نے 14 سال میں کچھ نہیں کیا. تو یہ ہے کہ بگٹی صاحب ابھی قانون اور سخت ہونے والا ہے. جو بیرون ملک بیٹھے ہیں وہ بھی عبرت کا نشان بنیں گے, اور جو پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کی برائی یا پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو نقصان پہنچائیں گے, وہ بھی عبرت کا نشان بنیں گے. اور آپ خوش ہوں گے, اگلے چند دن بڑے ہی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. بالکل دانیہ, ایک بات جو آپ نے کی نا کہ یہ جو ایک شخص کے ارد گرد ان کی سیاست گھومتی ہے, تو اس میں بھی ایگری کرتا ہوں. یہ جو عشق عمران کی بات کرتے ہیں کہ پی کے وہ جو ابھی سی ایم ہے نئے, جو بتایا کہ اس بار میں اگر مارا گیا تو عشق عمران میں مارا, کیونکہ یہ انڈیویجول سینٹرک ان کا اپروچ ہوتا ہے ہمیشہ سے. باقی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, کسی اور پوڈ کاسٹ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین, آپ تانیہ بازائی صاحبہ کو سن رہی تھی. ہم نے بلوچستان کے حوالے سے جو موجودہ صورتحال ہے اس پر بھی بات کی. جو نئے ڈیولپمنٹس سامنے آئے ہیں وہ انفارچونیٹ ہی تھے, لیکن ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. تانیہ بازائی نے اپنا اوپینین بھی رکھا. آگے چل کے انٹرنیشنلی جو چیزیں چل رہی ہیں یا پھر پروپیگنڈا ہوتا ہے, بالکل انہوں نے اس چیز پر ایک مطلب وداؤٹ اینی فیئر ایک چیز اپنا نیریٹو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا, اور آپ کو بھی چیزیں سمجھائی ہیں کہ بھائی اس میں ایموشنل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہ کسی کو اگر عمران خان
اچھا لگتا ہے تو ایز اے پرسن وہ اچھا ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کی پالیسیز تھے، جو اس کا ایک مینیفیسٹو لے کے وہ چل رہے ہیں ان کی پارٹی کے لوگ، وہ بالکل ملکی مفاد میں نہیں ہے. وہ جو نیشنل سیکیورٹی کے مطلب اوپر ایک تھریٹ ہم اس کو سمجھتے تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے تانیہ نے بھی مینشن کر دیا کہ بھائی کس طریقے سے مئی میں جو مئی کرائسس تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان، تو اس پر بھی ہم نے چیزیں دیکھی کہ فوج کو ڈیمورلائز کر رہے تھے، قوم میں بھی ایک افراتفری پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی انہی یوتھیاز کی طرف سے، تو وہ چیزیں بالکل قوم کے مفاد میں نہیں تھی. تو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. امید یہی ہے کہ حالات بہتر ہوں بلوچستان میں، اوورال پاکستان میں. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.